أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شروع बिस्मिल्लाह बाब वही साथ के माना में शुरू शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ इसम मैंने नाम अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो अर्रहमान जो बहुत रहम करने वाला है यानी मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दु अल यहाँ माना करेंगे हर किस्म के माना में। हम्द मैंने तारीफ के हर किस्म की तारीफ या सब तारीफें लिल्ला लाम ये एक होता है अल्लाह, एक है लिल्ला। ये लाम जो शुरू में है इसका मतलब होता है के लिए। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है। रब रब का माना पालने वाला। अल आलमीन आलम की जमा है, जहान को कहते हैं। और अल से मुराद में मतलब सारे मुराद हैं, जो कि सारे जहानों को पालने वाला है। अल्हम्दु सब तारीफ़ें स- अल्लाह के लिए हैं, जो कि पालने वाला है तमाम जहानों को। अर्रहमान वो बेहद मेहरबान है। अर्रहीम नहायत रहम करने वाला है। मालिकी वो मालिक है। यौम दीन यौम दिन को कहते हैं। दीन जजा वाला दिन यानी क़यामत वाला दिन। वो मालिक है रोज़े जजा का यानी बदले के दिन का। इया का हम तेरी ही। इया का हम काफ इशारा मुखातब की तरफ होता है, सामने वाले की तरफ, कि हम आप ही की नअबुदु इबादत करते हैं। वाओ और के माना में है। और इया का फिर वही हम आप ही से। नस्ताइन इस्तेआनत से है मदद तलब करना, मदद चाहना। हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। इहदी हिदायत दे। ना हमको यानी हमें दिखा, हिदायत दे। अस्सिरात सिरात रास्ता। अलमुस्तकीम सीधा। आप हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। सिराता उस रास्ते की, वो रास्ता। अल्लवीना से मुराद वो लोग या उन लोगों का। अनअमता जिन पर आपने इनाम किया, जिस आपने इनाम किया। अलैहिम ये अला और हिम अलहदा। अला में न पर, हिम में न वो लोग, यानी उन लोगों की तरफ इशारा कि इनाम किया अलैहिम उन पर आपने। गैरी ना के वो लोग। अलमगजूब जो मगजूब हुए यानी जिन पर गज़ब नाजिल हुआ। अलमगजूबी अलैहिम अलैहिम या फिर वही माना है जिन पर। गैरिल मगजूब ना के मगजूब जो लोग हुए हैं जिन पर गज़ब नाजिल हुआ, वो उनका रास्ता नहीं चाहिए। वला ज़ालिन वला वाओ और ला मैंने नहीं। अज़ालिन ज़ाल की जमा है गुमराह को कहते हैं, जो रास्ता भटक जाते हैं। ना वो लोग जो कि रास्ता भटके हुए हैं, गुमराह हो गए हैं, उनका रास्ता भी हमें नहीं दिखा, सिर्फ उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया है। ये सूरतुल फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली 3 आयतें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इन 3 आयतों में अल्लाह ताला की हम्द और सना है। और
یہ ایک چھوڑ کے اینڈ والی تین ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یہ آیتیں جو ہیں آخر والی، ان میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور یہ جو درمیانی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت دونوں، اس میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور کچھ دعا اور درخواست ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز، نماز یعنی اس سے مراد سورہ فاتحہ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہے اور دوسرا پہلو جو ہے وہ بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ آخر تک ولا تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ الحمد کے معنی یہاں، الحمد کے معنی یہاں ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان کے رنگ اور خوشبو یا کوئی بھی حسین مناظر یا دلکش نظارے یا نفع بخش کروڑوں اربوں چیزیں جو انسان کے دل کے اندر ہر وقت انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر اس کو ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی قدرت کا ہاتھ کار فرما نظر آتا ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس بات سے زیادہ نہیں ہوتی، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں حقیقت میں اس نقاش یعنی نقش و نگار کرنے والا یا تصویر بنانے والا یا کاریگر اس کی اصل میں تعریف ہوتی ہے، اگر اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف ہو۔ تو اس جملے نے کثرتوں کے اندر ک- یعنی آپس میں جو اتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، یہ انسان کے سامنے اس حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری اتنی زیادہ چیزیں ایک وحدت کے ساتھ رابطے میں ہیں، مربوط ہیں، اور ساری تعریفیں حقیقت میں اسی قادر مطلق کی ہیں۔ ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا یہ انسان کی بصیرت کی کمی ہے۔ ظاہر ہے جب ساری کائنات میں حمد کے لائق حقیقت میں ایک ہی ذات ہے تو پھر عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد اور ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس ضمن میں بھی ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد کو ختم کیا گیا ہے اور بہترین دل نشین طریقے پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔
اس میں اگر غور کریں تو قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا بیان ہوا ہے، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹی گئی ہے، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن جو کہ توحید باری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اس کا نقش اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل خود بن جاتا ہے۔ آگے ہے رب العالمین۔ اس مختصر سے ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو پہلی صفت ہے وہ رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی تشریح یوں ہے کہ رب کے معنی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں۔ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی تمام مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، حتیٰ کہ وہ اپنے کمال کی حد کو پہنچ جائے، یعنی وہ مکمل ہو جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کو اضافی چیز کے بغیر اس کا ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق خود تربیت کی محتاج ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ آگے ہے لفظ العالمین، یہ عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، اور ہوا، فضا، بجلی، بارش، فرشتے، جنات، زمین، حتیٰ کہ تمام مخلوقات، چاہے وہ حیوانات ہوں، انسان ہوں، نباتات ہوں یا جڑی بوٹیاں، سب جو بھی مخلوقات ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی جنسوں کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ کوئی بات بعید نہیں ہے کہ جیسے یہ ایک جہان ہے جس میں ہم بستے ہیں، اس کے نظام جو ہے وہ سورج، چاند، بجلی اور بارش وغیرہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اس جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں۔ یہ عالم لام کے زبر کے ساتھ ہے، زیر نہیں۔ عالم اگر ہو تو وہ علم والا ہوتا ہے، جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں، وہ اس کے علاوہ ہوں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے، یعنی ان کی تفسیر ہے، اس کا نام تفسیر کبیر ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک نہ ختم ہونے والے خلا کا وجود عقلی دلائل سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے نہ ختم ہونے والے خلا میں ہماری نظروں کے سامنے جو جہان ہے اس کے طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں جہان بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عالم جو ہے یعنی جہان، اس کے یعنی کل جہان جو ہے ان کی روایت کے مطابق 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، یعنی ایک جہان ہے، اور باقی اس کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح ایک امام تفسیر ہیں حضرت مقاتل رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جہان جہان کی تعداد 80,000 ہے، یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے۔ اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام راضی رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس عالم کے علاوہ خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں، ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں؟ یہ تو ضروری نہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان جہانوں کے باشندوں کے مزاج اور طبیعتیں
ان کی غذا اور ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہو، یعنی یہ ضروری تو نہیں ہے۔ یہ مضمون تو اب سے 777 سال پہلے کے اسلامی فلاسفر امام رازی کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضا اور خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات اور ذرائع بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ آج کا جو دور ہے راکٹوں کا اور سائنس کا، اس زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کے بتلایا ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا میں، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نہ ختم ہونے والے خلا میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس دنیا سے قریب ترین سیاروں یعنی چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسات آج کے جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہی خصوصیات اور انہی مزاج اور طبیعت کے ہوں جو اس جہان کے انسان اور حیوانات اور نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قرینِ قیاس تو یہ ہے کہ ان کے مزاج اور طبیعت، ان کی غذا اور ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہوں، اس لیے ایک دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ کی تائید اور اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے ایک مقالہ ایک لکھا ہے امریکی خلائی مسافر نے جس کا نام جان گلین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر کر کے اس نے واپس آ کے شائع کیا، اور اس میں بہت ساری معلومات کو اس نے اس میں جمع کیا ہے جو اس جہان کے علاوہ کی چیزیں اس کو محسوس ہوئی ہیں۔ قرآن کے اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر اگر نظر ڈالیں اور بچشم بصیرت یعنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عالم جہان کی تربیت کا نظام کیسا مضبوط ہے اور عقلوں کو حیران کرنے والا نظام ہے۔ آسمانوں سے لے کر تمام چیزوں تک، سیارات اور ستارے اور اس کے علاوہ جتنے دوسرے جہان ہیں، اس کے ہر چیز ایک نظام کے اندر بندھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، خاص حکمت کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں اس میں شامل ہے۔ سارے جہان کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہی، تب جا کے یہ ایک لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و فکر سے کام لے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو جو اس خدمت میں لگا رکھا ہے، انسان کی خدمت میں، تو جس ہستی کو یعنی اللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخدوم بنایا ہے، یعنی اس کی خدمت کی جا رہی ہے، اس کو بھی بیکار اور بیہودہ نہیں بنایا، اس کا بھی کوئی کام ہوگا جو اس کے ذمے ہوگا۔ تو قرآن کریم نے اس مقصد کو پھر آگے سورہ زاریات ہے اس میں واضح کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جن اور انسان کو کسی اور کے لیے اور کام کے لیے نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کو پالنے والی ذات ایک حیثیت سے پہلے جملے یعنی ایک طرح سے الحمدللہ رب العالمین کی گویا یہ دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا۔ دوسری آیت میں الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے،
یہ دونوں لفظ مبالغے کے لیے آتے ہیں، یعنی بات کو زیادہ بڑھانے کے لیے، جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت، کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت رحمت کے ذکر کرنے میں شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات اور مخلوقات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، وہ کسی اللہ تعالیٰ کی ضرورت یا دباؤ یا مجبوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور ہو جائے تو اس پر بھی اللہ اللہ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ آگے ہے مالک یوم الدین۔ مالک، یہ ملک سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے، یعنی اس میں آ، کسی بھی قسم کا تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ آگے ہے لفظ دین۔ دین کے معنی ہے جزا دینا، تو مالک یوم الدین کا ترجمہ ہوگا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت والے دن میں ملکیت رکھنے والا۔ وہ ملکیت کس چیز کی ہوگی، وہ مالک کس چیز کا ہوگا، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس تفسیر کشاف میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی عام کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں قیامت والے دن تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔